सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़िंदगी सलामती दे, अपनी अमान पनाह में रखे। और आपका तारुफ मैं ही बता देता हूँ। ये हैं जी मोहम्मद अबराश, ये हैं मोहम्मद इरफान, और ये हैं मोहम्मद समीर, और ये हैं मोहम्मद अफ़ान, और वो हैं मोहम्मद अदील। और भाईजान अपना नाम खुद बताएंगे। मोहम्मद अफाश, ठीक है जी। हुसैन रज़ा तारी, ज़ैल भाई, और अफीफ मोहम्मद अफीफ। माशाल्लाह, खुश रहें, सलामत रहें। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये इसमें एक मुर्गे और एक कुत्ते का जिक्र है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि इंसान तो बातें कर रहे हैं, या तो खाने की बातें करते हैं, भाई रोटी चाहिए, या कपड़ों की बातें करते हैं, कपड़े चाहिए, या फिर पैसे की बातें करते हैं, पैसे चाहिए, घरों की बातें करते हैं, घर चाहिए। तो लोगों की बातें सुन सुन के ना मैं तो थक गया हूँ। मैं क्या हो गया हूँ? थक गया हूँ। आप भी थक गए? लग तो ऐसे ही रहा है, ऐसे जरा फिर फ्रेश होके बैठे ना, माशाल्लाह, सलामत रहे। मैं ये चाहता हूँ कि जानवर क्या बातें करते हैं ना, ये मुझे पता चलना चाहिए। बंदों की बातें तो हम सुनते ही रहते हैं, ये जानवर जो बातें कर रहे हैं ना, ये क्या है, ये बताएं। कुछ ऐसा आप मुझे जो है वो दुआ दे दें, या मुझे सिखा दें कि जानवर क्या बोल रहे हैं, मुझे ये समझ में आने लग जाए। आपने कभी किसी जानवर या परिंदे की आवाज़ सुनी? किसकी आवाज़ सुनी? एलिफेंट की आवाज़ सुनी है। कौवे की आवाज़ सुनी कभी? आप तो ऊपर ही उड़ता है। कौवा तो ऊपर ही उड़ता है, और उड़ते उड़ते आवाज़ें भी तो निकालता है ना। लेकिन समझ आई कभी कौवा क्या कह रहा है? समझ नहीं आई? मुझे भी कभी समझ नहीं आई, है ना। अच्छा, आपने किस जानवर की आवाज़ सुनी है परिंदे की? डॉग। आपने? बिल्ली की आवाज़। आपने? शेर की आवाज़। बिल्ली की आवाज़। काऊ की, गाय की आवाज़। मुझे सारे एनिमल्स की आवाजें आती हैं। काऊ करती, बोलती कैसे है? ऐसे नहीं बोलती। चले बार दे उनको दे। चूजों की आवाज़ सही है। बकरी की आवाज़। कभी समझ में आया क्या कह रहे हैं? मुझे भी समझ में नहीं आता भाई क्या कह रहे हैं, और उसको भी समझ में नहीं आता था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे आवाज़ें सीखनी हैं, मुझे पता चलाना है कि इनकी ज़बान में क्या कह रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के बंदे, छोड़ो, इस काम में ना पड़ो, ये डेंजरस काम है, खतरनाक काम है, इससे तुम्हें नुकसान होगा। उसने कहा नहीं जी नहीं, मुझे तो सीखनी है, मुझे तो जानवरों की ज़बानें सीखनी है। हमें भी होता है ना, हमारे बड़े बाप का हम कहते हैं, अब्बू से कहते हैं, अब्बू मैंने ये काम करना है, अब्बू क्या बोलते हैं कि ये काम नहीं करें। अम्मी कहती हैं ये काम नहीं करें। अगर अम्मी बोले ये काम नहीं करें तो आप क्या कहते हैं? कि मैं तो करूँगा। ऐसे कहते हैं? ये नहीं कहते? कितनी अच्छी हो, कितनी शरीफ आदमी है आप। सच सच बताएं। थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। अब सच बोला ना आपने। और आप क्या करते हैं बेटा? आप भी कहते हैं ना कि नहीं ये चाहिए मुझे। कभी कहते हैं साइकिल दिला दो, कभी कहते हैं ये चीज़ दिला दो, कभी कहते हैं खिलौना दिला दो, कभी कहते हैं कपड़े दिला दो, कभी क्या कहते हैं, इस तरह करते हैं ना बातें। अच्छा, बात का तो कुछ खिलौनों के बारे में हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हमारे वालिदैन कहते हैं कि भाई ये ठीक है नहीं है, लेकिन हम भी कहते हैं नहीं मुझे तो यही चाहिए, कहते हैं ना। तो ये भी एक बात याद रखने की है कि जिस काम से बड़े मना करें उस काम से रुक जाना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए।
امی بولیں بھئی یہ کام نہیں کرنا تو پھر مطلب کیا ہے کہ وہ کام نہیں کرنا. کیوں عرفان بیٹا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب یہ بھی اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا اور اپنی ضد چھوڑ دیتا اس کو فائدہ ہوتا, لیکن اس نے کہا نہیں مجھے تو سیکھنا ہے. آپ اللہ کے کلیم نبی ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں. اچھا چلے پھر آپ یوں کریں کہ ایسا کریں کہ میرے گھر میں 2 جو ہے وہ پیٹس ہیں, ایک کتا ہے اور ایک مرغا ہے. آپ یوں کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے کتے اور مرغے کی بولی سمجھ میں آنے لگ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھر سمجھایا بھائی خطرناک کام ہے, ڈینجرس کام ہے, اس کو چھوڑ دو. کہا نہیں میں نے تو سیکھنا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اب اس کو کتے اور مرغے کی آواز سمجھ میں آنے لگ گئی. آواز تو پہلے بھی آتی تھی نا, لیکن اب کیا ہو گیا, سمجھ میں آنے لگ گئی. ایک دن یہ گھر میں آیا, دسترخوان جو ہے وہ لگا اور دسترخوان پہ جو ہے وہ کھانا چنا ہوا تھا. اب جب دسترخوان جو ہے وہ اٹھایا گیا تو اس میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گر گیا. چنانچہ مرغ جو ہے وہ فوراً بھاگتا بھاگتا آیا اور اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا. تو اب جو کتا تھا نا اس نے مرغ سے کہا کہ بھائی میاں تم تو دانا کھا کے بھی اپنا پیٹ بھر سکتے ہو, تو روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیتے, میں کھا لیتا, میرا کام بن جاتا, لیکن یہ بھی آپ نے اٹھا لیا ہے, تو یہ کوئی دوستی تو نہیں ہے نا. تو مرغے نے کہا ارے بھائی فکر کیوں کر رہے ہو, اپنے مالک کا گھوڑا جو ہے نا, گھوڑا یہ مرنے والا ہے, اور جب گھوڑا مر جائے گا تو تم جی بھر کس کا گوشت کھانا. کہا واہ بھائی بات تو صحیح ہے. اب مالک نے یہ بات سن لی تھی. اب یہ بڑا چلاک آدمی تھا, یہ فوراً سے جناب اس نے اپنا گھوڑا لیا, باہر گیا اور جا کر بازار میں اپنا گھوڑا بیچ آیا. اب جب دوسرا دن آیا تو پھر دسترخوان سے روٹی کا ٹکڑا گرا, اور اب جناب وہ ٹکڑا اٹھا لیا دوبارہ مرغے نے. تو کتے نے پھر اسے مرغے سے کہا کہ بھائی ایک تو جو ہے وہ تم جھوٹ بول رہے تھے کہ اس کا گھوڑا مرنے والا, گھوڑا تو مرا ہی نہیں ہے, تو بیچ کے آ گیا اور مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں ملا, اور آج پھر روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا, کھا لیا. اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, فکر زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے مالک کا نا اونٹ کل مر جائے گا. کیمل, اونٹ دیکھا آپ نے؟ تو یہ اونٹ مر جائے گا, تو جب یہ مر جائے گا تو تم جی بھر کے گوشت کھا لینا, تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا. بات تو اچھی ہے, صحیح ہے. اب مالک نے یہ بات بھی مرغے کی سن لی. اب وہ بڑا چلاک آدمی تھا, یہ پھر جناب علی گیا, اپنا اونٹ لیا اور بازار میں جا کے اس کو بیچا. تیسرا دن پھر آیا, دوبارہ دسترخوان سے روٹی کا ٹکڑا جو ہے گرا, پھر مرغے نے اٹھا لیا. کتے نے کہا کہ تم تو جھوٹوں کے سردار ہو, تم تو کیا ہو, جھوٹوں کے سردار ہو, روز کہانی سناتے ہو بھائی یہ مر جائے گا وہ مر جائے گا, تمہیں اس کا گوشت ملے گا, نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی گوشت ملتا ہے. بھائی جان کام تو بھائی میاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, ایسے جھوٹ بولتے رہتے ہو. مرغے نے کہا بھائی میں نے تو جو بات کی ہے نا, میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے تو سچ ہی بولا ہے. یہ کیا کرتا ہے مالک ہمارا, یہ بڑا چلاک آدمی ہے, یہ جا کے بیچ جاتا ہے جانور کو اور دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے, اپنا نقصان دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے, یہ بڑا چلاک آدمی. کہا اچھا بھائی. اور کتے نے کہا کہ بھائی تم تو روٹی جب بھی ٹکڑا گرتا ہے وہ بھی کھا جاتے ہو, میں تو ایسے ہی رہ جاتا ہوں بھائی, دانا کھا کے اپنا کام چلا لیا کرو. اس نے کہا فکر نہ کرو, اب نہ کل ہمارا مالک مر جائے گا, کل ہمارا مالک ہی مر جائے گا. اب کیا ہوگا کہ گھر پہ جو ہے وہ کھانا بنے گا, یہ جانور ذبح کریں گے اور کھانا بنے گا, تو اس جانور کا جو گوشت وغیرہ ہوگا وہ بھی تمہیں کھانے کو مل جائے گا. اب جب یہ مالک نے یہ بات سنی نا کہ اب تو بھائی میرا نمبر آ گیا, یہ بھاگا 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 موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا حضور مجھے بچا لیں, مجھے بچا لیں.
پہلے میں مرغے کی بات سنتا رہا ہوں اور یہ کام کرتا رہا ہوں، اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مالک مرنے والا ہے، مجھے بچا لیں حضور، مجھے بچا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اب تو تمہیں مرنا ہی ہوگا۔ تو پیارے بچوں، جو کہانی کا ایسنس ہے اور جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ بڑے جس کام سے منع کریں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر نا کوئی بڑی مصیبت آنی ہوتی ہے۔ کیا ہونا ہوتا ہے؟ کوئی بڑی مصیبت آنی ہوتی ہے، بندہ پھر کوئی اچھا کام کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بڑی مصیبت کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوٹا کر دیتا ہے۔ تو اس نے کا بھی اگر مرغا اس دن اس کا بھی اگر گھوڑا مر جاتا تو یہ پاسبلٹی تھی کہ خود بچ جاتا، گھوڑا مر جاتا اور یہ کیا کر دیتا؟ بچ جاتا، لیکن اس نے کیا چلاکی کی نا، وہ بھی دے آیا، اونٹ بھی دے آیا، اور پھر بالآخر اپنی باری آ گئی اس کی۔ جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑے جس کام سے منع کریں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، امی ابو جس کام سے منع کریں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیں نا بچے کیا کرتے ہیں، گھر پہ پانی پھینک دیتے ہیں، فرش پر پانی پھینکتے ہیں اور پھر اس پہ سلیپنگ کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، اس سے بھی چوٹ لگ جاتی ہے۔ امی بولتی ہیں بیٹا نل بند کر دو، پھر بھی پھسل جاتے ہیں۔ امی کہہ رہی ہیں چپل پہن لو بیٹا، تو پھر کیا مطلب ہے کہ چپل کیا کریں؟ چپل پہن لیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نظر آ رہا ہے؟ آپ کچھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا؟ نظر آ رہا ہے یا آواز آ رہی؟ آواز آ رہی ہے نا، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ کیا ہے؟ ایروپلین، جہاز۔ کبھی آپ بیٹھے ہیں ایروپلین میں؟ ایروپلین میں بیٹھے ہیں؟ جب میں چھوٹا تھا، جب میں مدینے گیا تھا۔ ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ چھوٹے تھے تب مدینے گئے تھے، ابھی آپ بڑے ہو گئے، ابھی پھر جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی جائیں گے؟ مدینے جائیں گے نا؟ کس کے ساتھ جائیں گے؟ بابا کے ساتھ؟ میں صدقے جاؤں، ماشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے بچوں، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے ابو، ہماری امی، ہمارے استاد صاحب، ہمارے ٹیچر، ٹھیک ہے، اور خاندان میں جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں جس کام سے روکیں گے ہم وہ کام انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ گھر میں پانی نہیں پھینکیں گے، امی جب بولیں جوتا پہن لو تو جوتا پہن لیں گے، جب امی بولیں کہ کھانا کھا لو تو کھانا کھا لیں گے، امی بولیں کہ یہ جنک فوڈ نہیں کھانا تو پھر جنک فوڈ بھی نہیں کھائیں گے۔ ابراج بیٹا کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ ہم جو ہے نا وہ اینڈنگ کر رہے ہیں پروگرام کی، اور ایک بڑی پیاری بات ہے کہ جو درود پاک پڑھتا رہتا ہے نا اس کی زندگی سے پریشانیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا کیسے درود پاک پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ صلی اللہ علی محمد۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ اور سمیر بھائی نے بھی سنایا، جی مائک دیں ان کو۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ارے واہ، مرحبا۔ عفان کو مائک دیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ واہ، مرحبا، سبحان اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ عدیل کو دے مائک۔ کیا پڑھیں گے بھائی جان؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو درود پاک پڑھے گا ایک تو زندگی سے پریشانیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہوں گی، دور ہوں گی، اور دوسرا اللہ پاک نے کرم فرمایا تو خواب میں حضور کی زیارت بھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوگا؟ زیارت بھی ہوئے گی۔ کس کی؟
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. عفیف آپ بتائیں کیا ہوگا؟ مائک دیں بھائی. جی. پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کوئی نعت کا شعر سنائیں بھائی. کوئی حضور کا ذکر آیا ہے تو نعت کا ایک شعر بھی ہو جانا چاہیے. جی آپ سنائیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مشکلوں اور پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ ہمیں بڑوں کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا